अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा नई हुकूमत के हवाले से और MQM पाकिस्तान कराची में सबसे बड़ी पार्टी कराची हैदराबाद में बनकर सामने आई। 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की। सूबाई असम्बली में 28 मेंबरान मुंतखब हुए MQM पाकिस्तान के। और अब चूँकि मुज़ाकरात चल रहे हैं नून लीग से, वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और दीगर जो सियासी जमातें हैं। और जो एक कहा जा रहा था बार बार कि जी डेडलॉक आ गया है, तातुल का शिकार क्यों हैं, 12 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, हुकूमत बन जानी चाहिए और हुकूमत के क्या चैलेंजेस होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं और अब मेंबर नेशनल असम्बली भी, सैयद हफीजुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया। हफीजुद्दीन साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो गवर्नमेंट बन रही है? सबसे पहले तो बता दीजिए सर, आप लोगों के मुज़ाकरात और 3 आइनी तरमीम आप लोगों ने शराइत में रखी हैं, वो तीनों आइनी तरमीम क्या हैं सर? क्या फ़ायदा पहुँचेगा उससे यहाँ के लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 3 आईनी तरामीम जो हैं वो हमने रखी हैं वसाइल की तकसीम के हवाले से। पहली बात तो यह है कि हम एम्पावर करना चाहते हैं लोकल बॉडीज को। उसकी एम्पावरमेंट के लिए पहली शर्त तो हमने ये रखी है कि ये कौमी और सूबाई असम्बली की जिस तरीके से असम्बलियाँ जैसे ही वजूद में आती हैं वो एक प्रोसेस के जरिए से रूबामल हो जाती हैं, तो बल्दियाती इदारे भी उसी प्रोसेस के जरिए से रूबामल हो जाएं और उसमें कोई रुकावट पेश ना आए। यहाँ मुस्तकिल हमारी हुकूमतें, खास तौर पे सियासी हुकूमतें, इसको कीप असाइड करती रहती हैं और अदालतों से फैसले लेना पड़ता है इलेक्शन करवाने के लिए। और इसी तरीके से हम दूसरी चीज ये तय करवाना चाहते हैं कि वो महकमे और वो जो इनके पावर्स हैं उसको भी आइन में डिफाइन किया जाए प्रॉपर। सही। तो सर इसमें लेकिन अभी तो आप कानूनदान भी हैं, तो इसमें 18वीं तरमीम को क्या आप चाहते हैं तब्दीली हो 18वीं तरमीम में? अच्छा, MQM पाकिस्तान के सैयद हफीजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद और बात कर रहे हैं कि जी ये जो 3 आइनी तरमीम की MQM पाकिस्तान ने बात की है कि हम चाहते हैं कि 3 आइनी तरमीम हो और कोई हमारा और बड़ा मुतालबा नहीं है। और ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है कि ना लें हम वजारतें भी, और लेकिन हम अवामी इशूज़ पर बात करें, क्योंकि जब वजारतें आप लेते हैं तो फिर आपके पास ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं। जैसे साबका हुकूमत में MQM पाकिस्तान के पास वजारतें थी तो ज़ाहिर है लोगों के फिर ये होप होती है कि जनाब हमारे लिए काम भी होगा और मसाइल भी हल होंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है कि कोई सूबाई असम्बली का मेंबर हो या कौमी असम्बली का मेंबर हो, उनका काम बेसिकली लेजिस्लेशंस होते हैं, कानून साजी काम है। लेकिन अवाम चूँकि बहुत ज़्यादा उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, वो ये समझते हैं कि जनाब शायद घर के सामने की गलियां भी पक्की करानी है, सवरी निज़ाम भी उन्होंने दुरुस्त करना है, पानी का निज़ाम भी उन्होंने दुरुस्त करना है। हालांकि ये लोकल जो गवर्नमेंट होती है ये उसके काम है। इसी हवाले से MQM पाकिस्तान ने 3 आइनी तरामीम भी रखी हैं और उन आइनी तरामीम को ज़ाहिर है अब किस तरह मंजूर कराया जाएगा असम्बली से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन आइनी तरामीम के हवाले से कोई मस्बत जवाब अब तक तो सामने नहीं आया। हाँ, नून लीग क्योंकि MQM पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रही है और नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म होगा, यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और मुश्तरका हुकूमत वजूद में आने वाली है। तमाम मामला हफीजुद्दीन साहब, हम ये बात कर रहे थे कि 18वीं तरमीम के हवाले से क्या मौक़िफ़ है MQM पाकिस्तान का? क्या उसको ख़त्म किया जाएगा या उसमें मज़ीद तरमीम चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, हम 18वीं तरमीम के बारे में ये ऐसा इशू है जिसको हम बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं चाहते। सही, 18वीं तरमीम अपनी जगह है, लेकिन हम ये 3 आइनी तरामीम दे रहे हैं। जिन आइनी तरामीम के जरिए से हम बल्दियाती इदारों को एम्पावर करना चाहते हैं। सही। NFC अवार्ड के जरिए से PFC अवार्ड तक प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहते हैं। जिस फार्मूले के तहत मरकज से सूबों को पैसे मिलते हैं, उसी फार्मूले के तहत सूबा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दे। ये हमारे बुनियादी नुकात है जिनके जरिए से हम गली कूचे में ताकत
کے طاقت کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں عام آدمی کو پورے پاکستان بھر کے اندر. سر یہ تینوں ترامیم تو ظاہر ہے بہت زیادہ اہم ہے، اور خاص طور پر یہ کہ جی جو پیسہ ملتا ہے NFC کی مد میں 22,000 ارب کہا جاتا ہے پیسہ ملا 15 سالوں پیپلز پارٹی کو، اور کہاں لگا نہیں پتا، تو یہ ڈائریکٹ آپ چاہتے ہیں بلدیات کو ملے تاکہ وہ خرچ ہوتے ہوئے نظر بھی آئے. ہاں خرچ ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور امپاور کریں نا. دیکھیے ایک آدمی گلی کوچے کے اندر اس بات کا اگر نمائندہ ہوگا، ہم قومی اسمبلی میں چلے گئے، دوسرے صوبائی اسمبلی میں چلے جاتے، لیکن لوگ اپنے جو گلی کوچے کے نمائندے ہیں اگر اس کے پاس اختیار ہو تھانے کا، اس کے پاس اختیار ہو ٹرانسپورٹ کا، اس کے پاس اختیار ہو اسکول کا، تو پھر ممکن یہ بات ہے کہ لوگ اس سے صحیح معنوں میں باس پرس کر سکیں گے. اور ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں، ہم لیجسلیشن کریں پراپر اور امپروومنٹ دیکھیں، لانگ ٹرم پلاننگ. ملک کی پارلیمنٹس کا کام یہی ہونا چاہیے عمومی طور پہ. اچھا سر یہ ہوتا بھی ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو یا قومی اسمبلی کا ممبر ہو، بیسک کام تو ظاہر ہے قانون سازی ہے ان کا. گلی محلوں کے جو کام ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ تو بلدیاتی کرتے ہیں، بلدیاتی حکومتیں ہی کرتی آئی ہیں. درست، بالکل درست ہے. ہمارے ملک میں تو اس کا الٹا حساب ہے نا. سارے کام چیف منسٹر خود کرنا چاہتا ہے، سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے. عجیب ستم ظریفی ہے یہ. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ MQM پاکستان ظاہر وفاقی حکومت کا حصہ ہوگی، تو فی الحال یہ باتیں تو طے نہیں ہوئی کہ وزارتیں بھی لے گی، MQM نہیں لے گی، لیکن 3 آئینی ترامیم ہیں جس کی وجہ سے ووٹ دیں گے آپ. نہیں دیکھیں، ہم جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے تالیاں بجانے والے نہیں ہیں، ڈیسک بجانے والے نہیں ہیں، جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے مظاہرے کرنے والے نہیں ہیں. ہم حکومت میں بیٹھیں گے، حکومت سازی کے اندر شامل ہوں گے اور اپنے لوگوں کے مطالبات اور ان تمام کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو اب جو قیادت نظر آئے گی MQM کی، وہ پوری طریقے سے متحرک ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کے مسائل کے لیے کھڑی ہوگی، اٹکے گی. اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالیں. سر آپ سینئر قانوندان بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، بتائیے کہ موجودہ حکومت کے پاس ایک بڑا جو چیلنج ہے، وہ ظاہر ہے آپ بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہے، تو یہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت معیشت ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا؟ کیونکہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری آپ خود جانتے ہیں بہت بڑھ چکی ہے. دیکھیے معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے جو بنیادی نکات ہیں اس پہ پوری ورکنگ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ MQM پاکستان جو ہے، کیونکہ کراچی شہر کی ایک مطلب متفقہ طور پہ بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان کی معیشت کا پہیہ کراچی سے چلتا ہے، اور اس معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو انشاءاللہ العزیز پوری طرح سے پورا کریں گے. ہم معاشی طور پر پاکستان میں جن اصلاحات کی ضرورت ہے اور ان کے بیسک امور پر ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ہمارا روڈ میپ جلد نظر آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا اس پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس پر مزید ظاہر کام کریں گے. سر اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ MQM کے پاس وزارتیں بھی ہوں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی بھائی؟ نہیں میں نے اس لیے پوچھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی میری اپنی خواہش تو یہ ہے کہ وزارتیں نہ لیں، صرف حکومت کو ووٹ دیں اور 3 آئینی ترمیم لیں. میں آپ کو دیکھیے، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، اس جماعت کے اندر ہر قسم کی سوچ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے. بالکل بالکل. اور مصطفیٰ بھائی کی یہ سوچ اپنی جگہ ہے کہ وہ وزارتوں سے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آئینی ترامیم پہ بنیادی کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا وزارتیں کیونکہ میں نے اس لیے سوال کیا آپ سے کیونکہ انہی کے الفاظ بتاؤں کہ انہوں نے کہا پھر لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ وزیر بن گئے ہیں، اس کے پاس اختیارات بیچارے کے پاس ہے نہیں ہے، لیکن کام پھر نظر آنا چاہیے. پھر بہت زیادہ لوگ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں وزراء سے. نہیں یہ تو ایسا ہی ممکن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وزارتیں لوگ مطلب لینے پہ مجبور کریں گے. اور سندھ گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوں گے حفیظ الدین صاحب؟ ابھی تک یہ بات طے نہیں ہوئی ہے، اس پہ ڈیلیبریشن چل رہی ہے. ہماری رابطہ کمیٹی اس کے اوپر سوچ سمجھ کے فیصلے کرے گی. یعنی آپ کو پیپلز پارٹی کی جانب سے دعوت دی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ بھی سندھ گورنمنٹ میں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی دعوت ہر بار پیپلز پارٹی دعوت تو دیتی ہے، ہر بات ہم سے معاہدہ کرتے ہیں. جن لوگوں نے ہم سے معاہدے کیے وہ یاد رکھیں کہ اب یہ معاہدے اس طریقے سے نہیں ہوں گے. اب یہ 3 آئینی ترامیم کے روڈ میپ کے ذریعے سے
تمام معاہدے آگے بڑھیں گے. اس کے بغیر کوئی معاہدے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بہترین بات کی آپ نے. اور سر نون لیگ کا گورنر ہوگا سندھ میں؟ طے تو یہی کیا انہوں نے پیپلز پارٹی سے اور گورنر انشاءاللہ العزیز ہمارا ہی ہوگا. تو آپ نے بھی طے کر لیا ہے، لیکن انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے بشیر میمن کا نام آئے یا کسی کا بھی آئے؟ وہ جو جس سے جو چاہیں وہ طے کریں، لیکن ہم سمجھتے ہیں بنیادی طور پر ہم اس صوبے کی ایک بڑی جماعت ہیں اور ہمارا حق ہے ایٹ لیسٹ گورنرشپ پہ ضرور. تو آپ کی بات مان لی گئی ہے سر؟ دیکھیں گے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم تو ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. مطلب اگر اب نئی بات مانی تو سر اس پہ مطلب مزاحمت ہوگی پھر؟ نہیں، ماننا نہیں ماننا اپنی جگہ رہا. ہم چیزوں میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. وہ بھی ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے، ہم سمجھتے ہیں. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے حفیظ الدین صاحب، گورنر تو ظاہر ہے ایک آئینی عہدہ ہے، اختیارات تو نہیں ہیں ان کے پاس؟ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گورنر نے پروف کیا ہے کہ اس کے پاس اختیارات بھی ہیں. سر وہ تو جس طرح کام کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو اختیارات والے تو نہیں، وہ اپنی ول ہے ان کی جس پہ کام ہو رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، where there is will there is way. میں سمجھتا ہوں جو اپنے اختیارات کو اپنے لوگوں کے اچھائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو سر یہ کراچی میں آپ لوگ منتخب ہوئے ہیں اور متحرک ہیں، سارے لوگ آپ کی پارٹی متحرک ہے. سر کیا لگتا ہے آپ کو حکومت بننے کے بعد کتنے دن میں یہاں کچھ چینجنگ آنا شروع ہوگی؟ بھائی ہمارے پاس ہم تو جتنی جلدی چاہیں گے جتنی جلدی کوشش کریں گے کہ چینجز آئیں، لیکن ہمارے کام بھی بہت زیادہ ہیں جو ہمیں کام کرنا ہے. دیکھیے کراچی کو سادہ سی بات ہے کہ نہ یہاں پانی ہے صحیح، نہ بجلی ہے صحیح، نہ یہاں کے کارخانے چل رہے ہیں، یہاں کے بچے بے روزگار ہیں، یہاں پہ تعلیمی نظام پورا کا پورا ٹھپ ہوا ہے. آپ ہیلتھ سیکٹر کو انتہائی خراب حالت کے اندر ہے اس وقت ہیلتھ سیکٹر. درست ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہیے چومکھی جنگ لڑیں گے ان کاموں کے لیے. ہم اپنے لوگوں کے سامنے پوری طرح سے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. سر دو بڑے مسئلے کون سے ہیں جس پہ سب سے پہلے آپ چاہتے ہیں ان پر ضرور کام ہو؟ دو بڑے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس علاقے سے منتخب ہوا ہوں وہ ہے اورنگی کا ایریا میجورٹی. جی. وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ میں بنگلہ دیش سے اسٹینڈرڈ پاکستانی کی واپسی کے لیے کام کروں. تو انشاءاللہ العزیز میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی طرف غور کروں، ان کے کام کی طرف توجہ دوں. بیسک میں سمجھتا ہوں یہ کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بیسک کمیونٹیز جو نہیں مل رہی ہیں کراچی کے اندر اس کے اوپر کام کروں. اس میں سب سے اہم مسئلہ انڈسٹریل ایریا میرے ساتھ لگتا ہے. میری پرانی کانسٹیٹوئنسی میں بھی انڈسٹریل ایریا تھا تو میں اس ریوائول کے اوپر کام کروں گا. میں اسی سلسلے میں سائٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی سے 2 دن پہلے میں نے ملاقات کی ہے. سر یہ بڑی بہترین آپ نے بات کی ہے کیونکہ محصور مشرق پاکستان کے حوالے سے اتنی حکومتیں آئیں چلی گئیں، کام نہیں ہوا اور آپ نے عہد کیا ہے تو بہت سی بات ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے. وہ جس طرح کثر ہم پسری کی زندگی گزار رہے ہیں کیمپوں میں وہاں پر. بہت شکریہ حفیظ صاحب، بہت زبردست مشن ہے آپ کا. اللہ کرے کہ اس پہ کام بھی ہو اور کامیابی بھی ملے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا اشتاؤں کے لیے. لیکن یہ بات بہت زبردست ہے جس پہ پروگرام اس نقطے پہ میں ختم کروں گا کہ محصور مشرق پاکستان آج دیکھ لیجئے 50 سال، لگ بھگ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا. اور بہت بات ہے کہ ایک زمانے میں MQM پاکستان کے منشور میں شامل ہوا کرتا تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو لے کر کے آئیں گے. اس طرح مہاجر قومی موومنٹ کی میں بات کروں، آفاق احمد صاحب کی، وہ بھی آج بھی یہ بات کرتے ہیں. لیکن MQM پاکستان چونکہ پارلیمنٹ میں موجود ہے اور وہاں کے ایک MNA حفیظ الدین صاحب جس علاقے سے منتخب ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہاں ان کمیونٹی بہت ہے وہاں پر، اور ان کے کہنے پر ویسے بھی MQM پاکستان اس پر آواز اٹھاتے رہے. پچھلے چند سالوں میں آواز نہیں اٹھائی، لیکن دوبارہ اگر آواز اٹھا رہی ہے MQM اور وہ چاہتے ہیں محصور مشرق پاکستان یہاں آ جائیں تو اس سے اچھی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہاں بڑا قسمہ پرسی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی پانی.